Assalamu alaikum, dear student. I am Sarinath and you are watching the Science Fusion. Today we will discuss about ionization energy and its periodicity in S and P block elements. First of all, let's define ionization energy. So, as the name indicates, ionization energy is the combination of two words. One is ionization. आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें और उस आयोनाइजेशन एटम को आप कैटायन में चेंज करें, तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं आयोनाइजेशन. इट मीन्स सिंपली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैटायंस और अदर आयंस. तो इस एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इस एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. नाउ लेट्स डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous एटम. एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है और इसके वैलेंस शेल से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ बातों का याद रखना ज़रूरी है. आयोनाइजेशन एनर्जी में हम मोस्टली जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसके रिमूवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. दूसरा, ये एटम हमारे पास जिससे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, इट मस्ट बी एन आइसोलेट एटम. ये बॉन्डेड कंडीशन में नहीं होगा. अगर ये बॉन्डेड कंडीशन में है तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो आयोनाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगी. तीसरा, ये एटम आपका गैसियस एटम होगा. अगर ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो जो फेज चेंजेस में एनर्जी यूज़ होगी वो आयोनाइजेशन में शामिल नहीं होगी. तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस शेल से एक किसी आइसोलेटेड एटम से रिमूव करते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक एटम का न्यूक्लियस हुआ, ये उसका एक शेल हुआ, ये दूसरा शेल हुआ, ये तीसरा शेल हुआ, ये इसके मुख्तलिफ शेल्स हो गए. फॉर एग्जांपल, इट्स n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and there is n is equal to 4. Suppose n is equal to 4 is the valence shell. ये एटम का वैलेंस शेल है. अब इस वैलेंस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने के लिए मुझे इस एटम को कुछ एनर्जी देना पड़ेगी ताकि मैं ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से रिमूव करूँ. तो ये जो एनर्जी मैंने इस एटम को सप्लाई की, इस एनर्जी को मैं क्या कहूँगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहूँगा. और ये एटम कौन सा एटम है? ये आइसोलेटेड एटम है और प्लस ये गैसेस स्टेट में है. ये एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है. ठीक है जी. ये हमारे साथ हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी. इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो इक्वेशन के फॉर्म में इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ. इक्वेशन फॉर्म में इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि let m
is a gaseous isolated atom and I supply some energy to this M. It lost electron and form N plus gaseous ion. تو یہ جو انرجی میں نے اس کو سپلائی کی، اس انرجی کو میں کہوں گا آئنائزیشن انرجی. اچھا جی، اگر میں نے اس ایٹم سے صرف ایک الیکٹران ریموو کیا، پہلا الیکٹران میں نے اس سے ریموو کیا، تو اگر میں نے اس ایٹم کو انرجی سپلائی کی اور اس سے میں نے صرف پہلا الیکٹران ریموو کیا، تو یہ جو انرجی ہمارے ساتھ ہوگی اس کو ہم کہیں گے فرسٹ آئنائزیشن انرجی. یہ کون سا ہوگا؟ فرسٹ آئنائزیشن انرجی. اسی طرح اگر اس مانو کیٹائن کو میں اس مانو کیٹائن سے ایم پلس سے کو میں مزید انرجی سپلائی کروں اور اس سے دوسرا یعنی سیکنڈ الیکٹران ریموو کرو اور اس سے ڈائی کیٹائن بنا لوں، تو اس ڈائی کیٹائن کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ ہوگی اس کو ہم کہیں گے سیکنڈ آئنائزیشن انرجی. اسی طرح اگر اس سے میں تیسرا الیکٹران ریموو کر دوں، یہ M+2 سے M+2 کو میں مزید انرجی سپلائی کروں اور اس سے میں تیسرا الیکٹران بھی ریموو کروں اور ٹرائی کیٹائن اس سے بنا لوں، تو اس دوران جو انرجی ریکوائرڈ ہوگی اس انرجی کو ہم کہیں گے تھرڈ آئنائزیشن انرجی. اینڈ سو آن. یہاں ایک بات لازم یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جو فرسٹ آئنائزیشن انرجی ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے سیکنڈ آئنائزیشن انرجی سے، جو کم ہے تھرڈ آئنائزیشن انرجی سے، اینڈ سو آن. First electron removal is much more easier than second electron removal, and the second electron removal is much more easier than third electron removal, and so on. جتنا ہم پہلا الیکٹران جب ہم ریموو کرتے ہیں تو پہلا الیکٹران کا ریموول آسان ہے، لیکن دوسرے کا اس سے زیادہ ہے کیونکہ نیوکلیر چارج پیریڈ زیادہ ہوگا اور اس وجہ سے الیکٹران ریموول مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا آئنائزیشن انرجی. اچھا جی، اب یونٹ آف آئنائزیشن انرجی. تو یونٹ آف آئنائزیشن انرجی، آئنائزیشن انرجی کو ہم الیکٹران وولٹ فر ایٹم اور موسٹلی ان کلو جول فر مول میں میجر کرتے ہیں. یونٹ اس کا الیکٹران وولٹ فر ایٹم یا کلو جول فر مول ہے، اور ان دونوں کا ریلیشن کچھ یوں ہے کہ 1 الیکٹران وولٹ فر ایٹم is equal to 96.48 یا 96.5 کلو جول فر مول. یہ ان کا ریلیشن ہے. تو آئنائزیشن انرجی کو ہم الیکٹران فر وولٹ میں یا کلو جول فر مول میں میجر کر سکتے ہیں. Now فیکٹرز، کون سے فیکٹرز ہیں جس پر آئنائزیشن انرجی افیکٹ کرے گا؟ فیکٹر افیکٹنگ آئنائزیشن انرجی. آئنائزیشن انرجی کو افیکٹ کرنے والے فیکٹرز کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے ایٹامک سائز اور ایٹامک ریڈیس. So ionization energy is inversely related to the square of radius. یعنی جتنا ریڈیس زیادہ ہوگا اتنا آئنائزیشن انرجی کم ہوگی، الیکٹران ریموول اتنی آسان ہوگی. چھوٹے سے ایٹم سے الیکٹران ریموو کرنا آسان ہے، بڑے ایٹم سے الیکٹران ریموو کرنا مشکل ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کا یہ ہے کہ سپوز یہ ہمارے ساتھ 2 ایٹم ہے، یہ چھوٹا سا ایٹم ہے، یہ اس کا نیوکلس ہے اور یہاں سے آپ الیکٹران ریموو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ الیکٹران نیوکلس نے ٹائٹلی بائنڈ کیا ہوا ہے، تو اس کو ریموو کرنا تھوڑا مشکل ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ریموو. اس لیے
اس کے لیے زیادہ آئنائزیشن انرجی ریکوائرڈ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر یہ ہمارے ساتھ ایک بڑا ایٹم ہے، یہ سپوز ایک بڑا ایٹم ہے، یہ یہاں اس کا نیوکلس ہے، یہاں اس کا الیکٹران ہے، تو الیکٹران نیوکلس سے تھوڑی دور ہے تو یہاں اٹریکشن کم ہوگا اور اس لیے اس کا ریموول آسان ہوگا، ایزی ٹو ریموو، یہ آسانی سے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے آئنائزیشن انرجی کم ہوں گی۔ تو سائز اور آئنائزیشن انرجی کا ایک دوسرے کے ساتھ انورس ریلیشن ہے، یہ پہلا فیکٹر ہو گیا۔ دوسرا فیکٹر ہے نیوکلیر چارج or the effective nuclear charge are simply the atomic number. So ionization energy is directly related to nuclear charge. جتنا نیوکلیر چارج زیادہ ہوگا آئنائزیشن انرجی اتنی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ Z جتنا زیادہ ہوگا آئنائزیشن انرجی اتنی زیادہ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایٹم ہے اور اس کی نیوکلس میں یہ نیوکلیر چارج زیادہ ہے تو یہاں الیکٹران اور اس نیوکلس کے درمیان جو اٹریکشن ہوں گی وہ اتنی زیادہ ہوں گی، اور اس اٹریکشن کو سے اگر آپ الیکٹران کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیفیکلٹ کام ہے اور اس کے لیے آپ کو زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوگی۔ تو یہ آپ کے پاس دوسرا فیکٹر ہوگا نیوکلیر چارج کا۔ تیسرا فیکٹر ہمارے ساتھ ہے شیلڈنگ ایفیکٹ۔ تو آئنائزیشن انرجی is inversely related to shielding effect. آئنائزیشن انرجی کا شیلڈنگ ایفیکٹ کے ساتھ انورس ریلیشن ہے۔ آئنائزیشن انرجی کا شیلڈنگ ایفیکٹ کے ساتھ انورس ریلیشن ہے۔ شیلڈنگ ایفیکٹ جتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی اتنی آئنائزیشن انرجی کم ہوگی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کے ساتھ ایک ایٹم ہے، یہ یہاں اس کا نیوکلس ہے۔ اب اگر اس ایٹم میں انر الیکٹران زیادہ ہوں گے، یہاں آپ کے ساتھ اس میں انر الیکٹران ہے، تو یہ جو انر الیکٹران ہوتے ہیں یہ یہاں جو آؤٹر میں یہاں جو الیکٹران ہوتا ہے اس پر جو نیوکلیر کا ایفیکٹ ہے، اس نیوکلیر اٹریکشن کو یہ جو انر الیکٹران ہوتے ہیں یہ انر الیکٹران اس ویلنس الیکٹران پر جو نیوکلیر اٹریکشن ہوتا ہے اس کو ڈیکریز کرتا ہے، اور اس انر الیکٹران کے اس ایفیکٹ کو ہم شیلڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ شیلڈنگ ایفیکٹ جتنا زیادہ ہوگا تو اتنا اس ویلنس الیکٹران پر جو نیوکلیر اٹریکشن ہوگا وہ کم ہوگا، اور جتنا وہ نیوکلیر اٹریکشن کم ہے یہاں سے الیکٹران ریموول اتنا آسان ہے، اور اس طرح اس کا آئنائزیشن انرجی کم ہوگی۔ تو یہ ہمارے ساتھ دوسرا فیکٹر ہوا آئنائزیشن انرجی کا۔ اچھا جی، چوتھا ہمارے ساتھ جو فیکٹر ہے وہ ہے الیکٹرانک کنفیگریشن۔ تو الیکٹرانک کنفیگریشن کا کچھ یوں ہے کہ آپ اگر فیلڈ کنفیگریشن سے الیکٹران ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ اسٹیبل کنفیگریشن ہے، اور اس الیکٹران ریموول کے لیے آپ کو بہت سی انرجی ریکوائرڈ ہوگی۔ تو جو فیلڈ والی کنفیگریشن ہے، فار ایگزامپل نوبل گیسز ہے یا اور کچھ ایلیمنٹس ہے جس کے کنفیگریشنز فل ہو، تو فل کنفیگریشن سے الیکٹران ریموو کرنا اتنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہاف فل چونکہ اسٹیبلٹی میں سیکنڈ آرڈر پر ہے تو اس سے بھی ریموول مشکل ہے، لیکن فل کی نسبت اس کا جو ریموول ہے وہ فل کی نسبت آسان ہے۔ اسی طرح اگر آپ پارشلی فل سے لیتے ہیں تو پارشلی فل سے ریموول جو ہے وہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی ایٹم کے ساتھ P6 کنفیگریشن ہے اور اس سے آپ الیکٹران ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ P3 سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنسبت P6 کے آسان ہے، اور اگر آپ P1 یا P2 یا P4 سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا فیکٹر۔ ایک اور فیکٹر بھی ہے، پانچواں ہمارے ساتھ فیکٹر یہ ہے کہ آربیٹال ایفیکٹس۔
آربیٹال افیکٹ. تو اگر ہمارے ساتھ سیم ان ویلیو سیم ہو تو پھر آپ کو ایس سے الیکٹران ریموو کرنا بہت مشکل ہے. پی کے بنسبت پی سے الیکٹران ریموو کرنا مشکل ہے ایف کے بنسبت ڈی کے بنسبت, اور ڈی سے مشکل ہے ایف کے بنسبت. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایس آربیٹال ہوتا ہے یہ نیوکلس کو زیادہ پینیٹریٹ کرتا ہے یا نیوکلس کے زیادہ قریب ہوتا ہے. پی بنسبت اس کے تھوڑا دور ہوتا ہے اور ایف چونکہ بہت زیادہ دور ہوتا ہے, اس لیے یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انرجی بہت کم ہوتی ہے, اس لیے اس سے الیکٹران ریموو کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہو گئے فیکٹر افیکٹنگ آئنائزیشن انرجی. اب ہم آئنائزیشن انرجی کے پیریاڈک ٹرنز کو پڑھتے ہیں کہ پیریاڈک ٹرنز اس کے پیریاڈک ٹیبل میں جو آئنائزیشن انرجی ہے وہ انکریز کیسے ہوتا ہے اور ڈیکریز کیسے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پیریڈز میں کہ پیریڈز میں آئنائزیشن انرجی کا پیٹرن کیسا ہوتا ہے. تو اگر پیریڈ میں ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں, as we go from left to right, we know that atomic size decreases and Z increases. لیفٹ ٹو رائٹ R ڈیکریز ہوتا ہے اور Z انکریز ہوتا ہے, اور جو الیکٹران ہوتے ہیں الیکٹرانز ایڈڈ ٹو ویلنس شیل, وہ الیکٹران ویلنس شیل میں ہوتے ہیں, ویلنس شیل کو ایڈ ہوتے ہیں. انر شیلز کے الیکٹرانز میں کوئی چینج نہیں ہوتا. انر شیل الیکٹران ریمین کانسٹنٹ. تو اگر ان فیکٹر سے ہم آئنائزیشن انرجی کی ٹرنز کو نکالیں تو لیفٹ ٹو رائٹ آئنائزیشن انرجی انکریز ہوں گی, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر سائز ڈیکریز ہوتا ہے تو آئنائزیشن انرجی انکریز ہوگا. اسی طرح اگر زیڈ انکریز ہوتا ہے تو آئنائزیشن انرجی بھی انکریز ہوگا. فار ایگزامپل ہم پیریڈ نمبر سیکنڈ میں لیتے ہیں کچھ ایلیمنٹس کو, سیکنڈ پیریڈ میں ہم کچھ ایلیمنٹس کو لیتے ہیں. تو سیکنڈ پیریڈ کے کچھ ایلیمنٹس ہم لیتے ہیں لیتھیم, بیریلیم, بوران, کاربن اینڈ نائٹروجن. یہ ہم نے سیکنڈ پیریڈ کے کچھ ایلیمنٹس لیے. اب اگر ان کے آئنائزیشن انرجی ہم دیکھ لیں تو لیتھیم ہیز آئنائزیشن انرجی آف فرسٹ آئنائزیشن انرجی آف 520 کلو جول فرمول, یہ کلو جول فرمول میں ہے. بیریلیم کی آئنائزیشن انرجی ہے 899 کلو جول فرمول, بوران کی ہے 803 کلو جول فرمول, اور اسی طرح کاربن کی ہے 1090 کلو جول فرمول, اور نائٹروجن کی آئنائزیشن انرجی ہے 1400 اراؤنڈ اباؤٹ 1400 کلو جول فرمول. تو جب ہم لیفٹ ٹو رائٹ کی طرف جاتے ہیں تو آئنائزیشن انرجی انکریز ہوتا ہے. اب یہ بوران اور بیریلیم کا کیا معاملہ ہے, یہ تو ڈیکریز ہوگا ہے, یہ اب ہم ڈسکس کریں گے کچھ دیر کے بعد. اسی طرح اگر ہم تھرڈ پیریڈ میں لے لیتے ہیں, تھرڈ رو میں ہم کچھ ایلیمنٹس لے لیتے ہیں. تھرڈ رو میں ہمارے ساتھ ہے سوڈیم, پھر ہمارے ساتھ ہے میگنیشیم, پھر ہمارے ساتھ ہے ایلومینیم, پھر ہمارے ساتھ ہے سلیکان, فاسفورس, سلفر, کلورین, انارگان. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. اب اگر ان کا آئنائزیشن انرجی ہم لے لیں ان کلو جول پر مول, تو سوڈیم کا آئنائزیشن انرجی ہے 495, میگنیشیم 737 کلو جول فرمول, ایلومینیم 577 کلو جول فرمول, اور سلیکان کا آئنائزیشن انرجی ہے 786 کلو جول فرمول, 786. فاسفورس کی ہے 1011 کلو جول فرمول, اور سلفر کی ہے 1000 راؤنڈ اباؤٹ 1000, کلورین کی ہے 1251, اور ارگان کا ہے 1520. تو یہ بھی لیفٹ ٹو رائٹ آئنائزیشن انرجی انکریز ہو گیا. اب اس میں بھی یہ میگنیشیم اور ایلومینیم کا کیا مسئلہ ہے, اور یہ سلفر
اور فاسفورس کے درمیان کیا مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے ہم بیریلیم اور بوران کے مسئلے کو لیتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، بیریلیم اینڈ بوران. تو اگر ہم بیریلیم اور بوران کا کنفیگریشن لکھتے ہیں تو بیریلیم کنفیگریشن ہے 1:2:2 کیونکہ اس کا ایٹامک نمبر ہے 4 اور بوران کا ہے 1:2:2 اینڈ 2p1. سب سے پہلے یہاں پر آپ الیکٹران ریموو کر رہے ہیں S2 سے جو کہ فیلڈ ہے، یہاں پر آپ الیکٹران ریموو کر رہے ہیں P1 سے جو کہ پارشلی فیلڈ ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ پارشلی فیلڈ سے الیکٹران ریموول آسان ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہاں پر اس کی ویلنس الیکٹران کی n ویلیو بھی 2 ہے اور یہاں بھی n ویلیو سے 2 ہے، لیکن یہاں پر آربیٹال S ہے اور یہاں پر آربیٹال P ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ اس آربیٹال کی انرجی پی آربیٹال کی انرجی سے زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ جو بیریلیم کی آئنائزیشن انرجی ہے یہ بوران سے زیادہ ہے. سیم کنڈیشن یہاں میگنیشیم اور ایلومینیم پر بھی لاگو ہوتا ہے. میگنیشیم کا کنفیگریشن ہے لاسٹ میں اس کا ہے 3s2 اور ایلومینیم کا لاسٹ میں ہے 3s2 تو سیم کنڈیشن یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ایک یہاں تو 3p سے آپ الیکٹران ریموو کر رہے ہیں، یہاں سے 3s سے، تو اس کی انرجی p سے زیادہ ہے. سیکنڈلی آپ یہاں فیلڈ سے ریموو کر رہے ہیں اور وہاں آپ پارشل سے ریموو کر رہے ہیں تو فیلڈ کی بھی پارشل سے زیادہ ہے. تو ان دو فیکٹر کی وجہ سے ایلومینیم کی آئنائزیشن انرجی میگنیشیم سے زیادہ ہے. اسی طرح سیم کنڈیشن یہاں فاسفورس اور سلفر میں بھی ہے. فاسفورس کی کنفیگریشن ہے نیان کور کمپلیٹ اور یہ ہمارے ساتھ ہوا 3s2 and 3p3 اور سلفر کا جو کنفیگریشن ہے وہ ہے نیان کور کمپلیٹ 3s2 3p4. تو یہاں سے آپ الیکٹران 3p3 سے ریموو کر رہے ہیں جو کہ ہاف فیلڈ ہے، اور یہاں سے آپ الیکٹران ریموو کر رہے ہیں 3p4 سے جو کہ ہے پارشلی فیلڈ. تو پارشل سے آپ کا الیکٹران ریموول آسان ہے اور ہاف فیلڈ سے الیکٹران ریموول مشکل ہے. اس وجہ سے آپ کا آئنائزیشن انرجی یہاں فاسفورس کا سلفر سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ پیریاڈک ٹرمز ہوا فیئرز میں، اور فیئرز میں آپ کو بہت سے irregularities ملیں گے، اور ان irregularities کی وجہ جو ہے وہ الیکٹرانک کنفیگریشن اور پینیٹریشن آف آربیٹال ایفیکٹ جو ہے یہ ان کی وجہ ہے. اچھا، اب دوسرا جو ہم پیریاڈک ٹرمز پڑھیں گے وہ ہے گروپ میں. گروپ میں ہمارے ساتھ پیریاڈک ٹرمز کا کیسا تعلق ہوتا ہے، تو گروپ میں ہم لیتے ہیں گروپس. تو گروپس میں جب ہم ٹاپ ٹو باٹم جاتے ہیں تو ٹاپ ٹو باٹم ہمارے ساتھ سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے، اور اسی طرح الیکٹران انر شیلز کو ایڈز ہوتے ہیں. جب الیکٹران آپ کے انر شیلز کے کو ایڈ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کا شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہوتا ہے. تو دو فیکٹر یہاں پر انکریز ہو رہے ہیں، آر اور شیلڈنگ ایفیکٹ. اسی طرح اگر ہم ان دو فیکٹر کے بیس پر آئنائزیشن انرجی کو پریڈکٹ کریں تو آئنائزیشن انرجی سائز انکریز ہوتا ہے تو آئنائزیشن انرجی ڈیکریز ہوگی، شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہوتا ہے تو آئنائزیشن انرجی ڈیکریز ہوگی. لیکن گروپ میں ایک اور فیکٹر بھی انوالو ہے اور وہ ہے زیڈ. تو زیڈ تو گروپ میں انکریز ہوتا ہے، اور اگر زیڈ کے ساتھ ہم آئنائزیشن انرجی کو ریلیٹ کریں تو آئنائزیشن انرجی پھر انکریز ہوگا. اب ہم کو پتہ ہے کہ یہ جو دو فیکٹرز ہوں گے یہ ضرور اس ایک فیکٹر کو ڈومینیٹ کریں گے. تو یہ دو، یہ شیلڈنگ ایفیکٹ اور یہ جو سائز کا یعنی آر اینڈ شیلڈنگ ایفیکٹ، یہ جن کا ان دونوں کا کمبائن ایفیکٹ، شیلڈنگ ایفیکٹ اور آر کا کمبائن ایفیکٹ ول ڈومینیٹ اوور زیڈ. یہ نیوکلیر چارج کو ڈومینیٹ کرے گا، اور جب یہ نیوکلیر چارج کو ڈومینیٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس فیکٹر کو پڑھیں گے کہ آئنائزیشن انرجی ٹاپ ٹو باٹم ڈیکریز ہوں گے، کیونکہ یہ دو فیکٹر آپ کے ساتھ ڈومیننٹ فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم گروپ فرسٹ کو لے لیں تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا لیتھیم، پھر ہمارے ساتھ ہو گیا سوڈیم، پھر ہو گیا پوٹاشیم، پھر ہو گیا ہمارے ساتھ روبیڈیم، اور اس طرح لاسٹ میں ہو گیا سیزیم. تو اگر ہم یہاں سے یہاں آتے ہیں، اس کا ایٹامک نمبر ہے 3، اس کا ہے 11 19، اس کا ہوا 37، اس کا ہے 55. تو زیڈ تو
انکریز ہو رہا ہے، لیکن زیڈ کا فیکٹر جو ہے یہ ڈومیننٹ فیکٹر نہیں ہے. ڈومیننٹ فیکٹر ہمارے ساتھ یہاں کیا ہے، آر انکریز ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق سیکنڈ پیریڈ سے ہے، اس کا تعلق تھرڈ پیریڈ سے ہے، اس کا تعلق فورتھ پیریڈ سے ہے، اس کا تعلق 5 پیریڈ سے ہے، اس کا 6 سے ہے. تو سائز جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور اسی طرح شیلڈنگ ایفیکٹ بھی انکریز ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لیتھیم کو دیکھ لیں تو لیتھیم کے یہ ہمارے ساتھ ہو گئے نیوکلس، یہ اس کا n=1 ہے، اس میں ہوگی 2 الیکٹران، اور n=2 میں ہوگی 1 الیکٹران. تو 2 الیکٹران شیلڈنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم سوڈیم کو لے لیں تو سوڈیم میں پھر آپ کے ساتھ یہ سوڈیم کا نیوکلس ہوا، یہ سوڈیم کا n=1 ہوا جس میں 2 الیکٹران ہے، n=2 میں اس کے 8 الیکٹران ہے، اور n=1 میں اس کا 1 الیکٹران ہے. تو یہ یہاں پر 10 الیکٹران جو ہے وہ شیلڈنگ کر رہے ہیں. تو ڈاؤن دا گروپ شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے آئنائزیشن انرجی بھی انکریز نہیں ہوگی بلکہ ڈیکریز ہوگی. اگر ہم ویلیو کی بات کریں کہ ان کی ویلیوز کیا ہے، ویلیو ویسے یاد رکھنا اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اگر پڑھیں تو لیتھیم کا ہے 20 کلو جول فار مول. سوڈیم کی آئنائزیشن انرجی ہے ہمارے ساتھ، سوڈیم کے ہے 496 کلو جول فار مول. اسی طرح پوٹاشیم کے ہمارے ساتھ ہے آئنائزیشن انرجی 419 کلو جول فار مول. اسی طرح روبیڈیم کے ہمارے ساتھ آئنائزیشن انرجی ہے روبیڈیم کے ہے 403 کلو جول فار مول، اور سیزیم کے ہمارے ساتھ 376 کلو جول فار مول. اسی طرح اگر ہم گروپ سیکنڈ کو لے لیتے ہیں، ہم گروپ سیکنڈ کو لے لیتے ہیں. گروپ سیکنڈ میں ہمارے ساتھ بیریلیم ہے، بیریلیم کو لے لیتے ہیں. اسی طرح بیریلیم کے بعد پھر ہے ہمارے ساتھ میگنیشیم، پھر ہے کیلشیم، پھر ہے ہمارے ساتھ اسٹرانشیم، اور پھر ہے بیریم. تو اگر ان کا آئنائزیشن انرجی ہم لیتے ہیں تو بیریلیم کا ہے 899 کلو جول فار مول، میگنیشیم کا ہے 737.7 کلو جول فار مول، کیلشیم 589.8 کلو جول فار مول، اسٹرانشیم کا ہے 549، اور بیریم کی آئنائزیشن انرجی ہے 502 کلو جول فار مول. تو ڈاؤن دا گروپ آئنائزیشن انرجی ڈیکریز ہوگی. تو اسی طرح ہمارے ساتھ ایک سمپل پیٹرن بن جاتا ہے کہ اگر ہم اس انداز میں جاتے ہیں تو چونکہ آر ڈیکریز ہوتا ہے اور زیڈ انکریز ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ آئنائزیشن انرجی بھی انکریز ہوگی. اگر ہم ٹاپ ٹو باٹم اس انداز میں آتے ہیں تو اس انداز میں آنے کے جب ڈاؤن دا گروپ آتے ہیں تو آر ہمارے ساتھ انکریز ہوتا ہے، اور اسی طرح شیلڈنگ ایفیکٹ بھی انکریز ہوتا ہے. تو ان دونوں فیکٹر کی وجہ سے ہمارے ساتھ آئنائزیشن انرجی پھر کیا ہوگی، ڈیکریز ہوگی. تو یہ آئنائزیشن انرجی کے فیکٹر ہوگی.